अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल व्यू में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब। नाज़रीन, घर पर जब एक मुश्किल वक्त आता है तो हम दावतें नहीं उड़ाते, हम बाज़ारों में नहीं पाए जाते, हम खर्च नहीं करते। हम एक काम करते हैं, हम बचत करते हैं, हम ज़राए आमदन के नए तरीक़े दरियाफ़्त करते हैं, तलाश करते हैं। पाकिस्तान घर है हमारा, मुश्किल दौर से गुजर रहा है और ऐसे दौर में क्या करना चाहिए? बचत करनी चाहिए। तो उसी बचत प्लान पर आज वफाकी काबीना के इजलास में डिस्कशन हुई। क्या किया जा सकता है, क्या क्या होना चाहिए, क्या कुछ हम कर रहे हैं और क्या कुछ हम कर सकते हैं, इस सब पर बात हुई। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इंपोर्ट बिल में कमी लाना होगी, ये बहुत अहम है। इसके अलावा रीन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, इस पर हमें जाना होगा, इस पर जोर देना होगा। पावर डिवीजन की जानिब से पेश करता जो मुजव्वज़ा तवानाई बचत प्लान है, इस पर अब तक की जो पेशरफ्त है उस पर बात है। कुछ सिफारिशात का जिक्र भी हुआ। मुल्क में पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिलों को मरहलावार यानी फेजेस में इलेक्ट्रिक बाइक्स में तब्दील किया जाएगा। इस वक्त अगर हम पाकिस्तान में देखें तो तकरीबन 90 कंपनीज हैं जो कि मोटरसाइकिल्स बनाती हैं, रिक्शा बनाती हैं और मुल्क में सालाना 60 लाख मोटरसाइकिलें बनाने की सलाहियत मौजूद है। 22 कंपनीज इस वक्त पाकिस्तान में ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाने के लिए लाइसेंस उनको जारी कर दिया गया है। एक दुरुस्त समत में हम चल रहे हैं, लेकिन और तेज करना होगा इसको। मुल्क भर में कायम जो खुसूसी इक्तिसादी जोन है, एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन्स, इसके हवाले से सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करने की हिदायत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जारी की है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा जो सरकारी दफातर हैं यहाँ पर 30% जो बिजली की खपत है इसको कम किया जाना चाहिए और इसके लिए कमेटी भी कायम की गई है। इसके अलावा दीगर सिफारिशात भी, जो कि बड़ा अहम मामला है कि हमें अपने रवैये पर नज़रसानी करनी है, तरीके तौर ये बदलने होंगे। प्रोग्राम में इसी पहले मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए पैनल कराता हूँ, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सज्जाद अनवर साहब ने, तज्ज़ियाकार हैं, इनके साथ तशरीफ रखते हैं हुमायूं खान साहब और रशीद साफ़ी साहब ने भी ज्वाइन किया। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सज्जाद अनवर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। आज का दिन ज़ाहिर है, हम जब तवानाई बचत इजलास की बात करते हैं, उस प्लान की बात करते हैं तो बहुत सी सिफारिशात सामने आई। व्हाट डू यू थिंक, ये कितना जल्दी होना चाहिए, किस तरह हम ये कर सकते हैं? जो कमेटी का क़याम है, जो उस पर बात है, वफाकी काबीना में इस पर बार पुश करना, क्या ये काफ़ी है? देखें, जो बज़ाहिर आज की तजावीज़ हैं ये बहुत खुशाइंद हैं और बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट है, अगर हम सोचते हैं कि कोई इंस्टेंट इसका इम्पैक्ट आ जाएगा और जल्दी कोई फ़ायदा हो जाएगा, तो वो तो कोई इम्कान नज़र नहीं आता। इंस्टेंट इम्पैक्ट कैसे आएगा सर? इंस्टेंट इम्पैक्ट तो इसी तरह आ सकता है कि तमाम लोग, अगर जो सार्फिन हैं, जो हम सब हैं, हम खुद अगर इसको सोचना शुरू करें कि ये काफ़ी हम बहुत महंगा फ्यूल जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो अपनी एक कमरे की बत्ती बंद कर दें, अगर ज़रूरत नहीं है तो ज़्यादा पानी जो हम इस्तेमाल करते हैं बिला वजह उसको कम कर दें। मतलब जो जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनकी कंजर्वेशन की एक जो ओरिएंटेशन सोसाइटी की होनी चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली हम सब की नहीं है। आपने देखा सरकारी महकमों से लेकर प्राइवेट अदारों तक और उसके बाद हमारे स्कूल कॉलेजेस और हमारी मार्केट्स, अगर आप कभी मुशाहदा करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं। और फिर सूरज की रोशनी से जो फ़ायदा उठा सकते हैं हम, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक, हम उससे फ़ायदा नहीं उठाते। जो हमारे औकात कार हैं उसको हमने कभी भी एनर्जी प्रिजर्वेशन के हवाले से नहीं सोचा। और दुनिया में 7-8 बजे बड़े बड़े ममालिक में शॉप्स और मार्केट्स बंद हो जाती हैं, लेकिन हमारा काम जो है रात को 12 बजे तक अगर नहीं है तो हम समझते हैं कि हमें कोई खसारा हो गया है। तो बेसिकली लाइफस्टाइल जो है वो भी हम कोई क्विकली तो नहीं अपना सकते, उसमें भी टाइम लगेगा अगर उसको सोचना शुरू करें। चूँकि हम जिम्मेदारी शिफ्ट कर देते हैं, हम कहते हैं हुकूमत का फ़र्ज़ है जी हमारे लिए ये सारी सहूलियात बहम पहुँचाए, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि जब गैस हर घर में नहीं थी तो क्या हम अपने घरों में नाश्ते नहीं बनाते थे? सही। क्या वो जो हमारा पुराना लाइवलीहुड था, जो पुराना हैबिटेट था, क्या वो ज़्यादा हेल्दी नहीं था? आज हर घर में एक गैस का जब तक पाइप नहीं जाता, हम समझते हैं कि हम कोई एक कंफर्टेबल लाइफ में। तो बेसिकली हमने अपनी कंफर्ट के बहुत सारे ऐसे पहलू तलाश कर लिए हैं जिसके नतीजे में बहुत सी एनर्जी हम ज़ाया कर ले। कंफर्ट को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। और उसको जैसे हमारे घर हैं, हम ऐसे घर बनाते हैं जहाँ पे अगर उसको लाइट अप करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, अगर उसका आर्किटेक्ट ऐसा हो जो हमारा रवायती आर्किटेक्ट था, जहाँ पे रोशनदान थे,
جہاں پہ مطلب ہمیں کم سے کم ایک لیمپ کے ساتھ ہم پورے گھر کو روشن کر لیتے تھے، اب وہاں پہ 10 بلب لگتے ہیں. بے شک آپ انرجی سیور لے آئیں، لیکن آپ کی جو دوسری جیسے فریج ہے، باقی چیزیں ہیں، وہ ہر گھر میں آپ دیکھیں کہ کتنی بجلی ہم کنزیوم کرتے ہیں، پھر ہم اس کو پے کرتے ہیں، اور پھر ہم جب بل ادا نہیں کر سکتے تو ہم حکومت کے اوپر سارا وہ کر دیتے ہیں. لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ یہ کنزرویشن کا کام اپنے طور پہ شروع کرے. وزیر اعظم صاحب وزیر اعظم ہاؤس سے لیں، اور سیکریٹریٹ، یہی تو ہو رہا ہے. اور اس کے نیچے تک آئیں اور پھر لوگوں کو بھی موٹیویٹ کریں. یہ ضروری ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو آپ کا لاسٹ. لیکن ایک بات بتاؤں کہ جیسے میں دوستوں کے پاس بھی آپ جائیں گے، لیکن جو ہمارے پاس سن لائٹ ہے نا، جو ہمارے پاس یہ انرجی ہے، بے تحاشا انرجی ہے سورج کی، ہمارے پاس ونڈ کی بے شمار کوریڈورز ہیں، ان کو ہم نے ایکسپلور نہیں کیا. ہم جلدی یہ جو تھرمل پہ چلے گئے اور باقی چیزوں پہ چلے گئے. اسی طرح ہائیڈل کا بہت بڑا ریسورس ہے، 10-15 نہریں جو ہیں، 20 نہریں ہمارے پورے پاکستان میں ایسی بیٹھے جن کے اوپر بڑی آبشاریں بنا کے آپ لوکل چھوٹے جو پلانٹ ہیں ہمارے پاور جنریشن کے، وہ لگا سکتے ہیں. لیکن اور اسی طرح ہمارے دریا ہیں، اسی طرح ہمارے جھرنے ہیں، ان سب کو بروئے کار لا سکتے ہیں ہم اپنی ہائیڈل پوٹینشیل کی. بالکل ٹھیک ہے. یعنی جہاں پر ہم نے کمی کوتاہیاں کر دیں اس سب کو اب ہمیں بہتر کرنا ہوگا. ہمایوں خان صاحب، جس طرح وزیر اعظم صاحب نے آج کہا کہ سرکاری دفاتر کو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ان کو یہ امپلیمنٹ کرنا ہوگا، 30% اپنے جو بلز ہیں ان کو کٹ ڈاؤن کرنا ہوگا، انرجی کی جو کھپت ہے اسے کم کرنا ہوگا، اپنے گھر سے آغاز کریں. کتنا اچھا پریسیڈنس ہے. جی بہت اچھا پریسیڈنٹ ہے شعیب صاحب. بیسکلی میرا خیال ہے جو آج وزیر اعظم صاحب کی کیبنٹ کے اندر جو گفتگو ہوئی، اس سے پہلے جو ہے ہمارا انرجی مکس جو ہے وہ بڑا ورسٹائل قسم کا ہے. ہمارا نیوکلر جو ہے اس وقت 12% ہے، ہائیڈل جو ہے ہم 24% کے قریب بنا رہے ہیں، جو ہمارا تھرمل ہے 61% ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے رینیوبل ہیں وہ تقریباً 3% کے قریب ہیں، اور یہ بڑا کم ہے، بہت کم ہے. اس کو بڑھانے کی بڑی سخت ضرورت ہے. پرائم منسٹر نے جو آج کیبنٹ میٹنگ کے اندر گفتگو کی، اس سے پہلے یہ پچھلے 3-4 دنوں میں مختلف کیبنٹ میٹنگز کے اوپر اس کے اوپر ذکر ہو رہا تھا، اور کل اس پر ایک اسپیشل کانفرنس بھی ہوئی، اور اس کے بعد آگے آنے والے دنوں میں بھی اور کانفرنسز ہونی ہے. ہمارا ایک پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے 10,000 میگا واٹ رینیوبل کے اوپر جانا ہے. اوکے. یہ ایک گورنمنٹ آف پاکستان، پرٹیکولرلی دس گورنمنٹ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان کا ایک پلان ہے. اوکے. اچھا، یہ جو آپ کا ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سوال تھا کہ ہم نے جو ہے نا موٹر سائیکلز بنانے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ بڑا ایک مائنیوٹ ہے. ہماری جو ٹوٹل انرجی مکس ہے، ہم تقریباً 40,000 میگا واٹ کے قریب جو ہے انسٹال کیپیسٹی کے اوپر آ چکے ہیں. ہم نے ریشننگ آف سبسیڈائز کرنا تھا، جو ہم سے بڑے حد تک نہیں ہو سکا. اچھا. کہ جو چھوٹے کنزمپشن والے ہیں ان کو ہم نے سبسڈی دینی اور بڑوں کو نہیں دینی. کیونکہ دیکھیں IMF کی آپ کے اوپر بہت بڑی ڈیمانڈ یہی ہے کہ جو بجلی کے اوپر آپ سبسڈی دے رہے ہیں، گیس کے اوپر دے رہے ہیں، اس کو بتدریج آپ نے کم کرنا ہے. لیکن اس کم کرنے کے باوجود آپ نے لوگوں کو بھی ریلیف دینا ہے. گورنمنٹ آف دا ٹائم جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اپنی عوام کو آپ نے کس طرح آپ نے سبسڈی دینی. ان ساری چیزوں کے اندر جو ہے نا، جو بڑے مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جو ایک فوکس نہیں ہے، جو ہم نے کل بھی گفتگو کی، ہماری آبادی بہت بے ہنگم بڑھ رہی ہے، بہت بے ہنگم. اور اس وقت اگر آپ ساؤتھ ایشیا کے اندر دیکھیں یا ایشیا پوری کے اندر دیکھیں تو وی ہیو دا ہائیسٹ گروتھ ریٹ ان دی انٹائر ساؤتھ ایشیا. کسی طرح اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ آپ کی پلاننگ ساری ختم ہو جاتی ہے. آپ نے آج پلاننگ کی ہے کہ جی آپ نے 220 ملین کے لوگوں کے لیے جو ہے نا انرجی کے اوپر، سیوریج کے اوپر، آبادی کے کنٹرول کے اوپر، ہیلتھ کے اوپر کرنا ہے. اور اگر 5 سال کے بعد وہی چیز 5 to 10% انکریز ہو جاتی ہے، then entire planning goes to the dust and dogs, whatever you would like to call it. تو آئیڈیا یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا جو آج کی کیبنٹ میٹنگ کے اوپر ایک ہمارا ایک موقف تھا، ایبسلوٹلی امیزنگ، ایکسلنٹ، لیکن یہ ایسے ہو نہیں سکتا. آپ نے اگر اپنی آبادی کو کنٹرول نہیں کیا، آپ نے اپنی ویسٹیج کو کنٹرول نہیں کیا، آپ نے اپنی انرجی کنزرویشن کو کنٹرول نہیں کیا، تو یہ جو ساری پلاننگ جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہو، جس کا آج بھی کیبنٹ میٹنگ کے اوپر ہوا، اگلے چند سالوں میں یہ ساری جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. اوکے. بٹ سر جو اپنی پاپولیشن کنٹرول کی بات کی، وہ تو ایک لانگ ٹرم پلان نہیں ہوگا سر. نہیں، وہ لانگ ٹرم نہیں، وہ آج ہم کریں گے. وار فوٹنگ کے اوپر آپ نے اس کے اوپر بات کرنی ہے. آپ کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے ہیں، آپ جو ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی بات ہے. ان ساری چیزوں میں کلائمیٹ جو آپ کی پاپولیشن ہے، دس از دی
pinnacle of everything. آپ دیکھیں نا, آج اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے, اور میں نے اور آپ نے اور ہم سارے اگر ہم کیبنٹ میں ہوں, کہ ہم نے 220 ملین لوگوں کے اوپر اگلے 5 سالوں کے اوپر ایک پلاننگ کرنی ہے, اور اگر اگلے 5 سال کے بعد ہم 220 ملین نہیں رہتے اور ہم 250 ملین ہو جاتے ہیں, how does that planning work? It does not work at all. آپ کو پاپولیشن کنٹرول کرنی ہے, جتنی جلدی ہو, جتنی ایفیشنٹلی ہو, جتنی. اس میں مسائل کیا آتے ہیں؟ بیکاز پاپولیشن کنٹرول ونگ تو سر بہت اچھا کام کر رہا ہے, صوبوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں, کئی سیشنز ان کے ہم نے اٹینڈ بھی کیے, لیکن پھر بھی اس طریقے سے تو کام نہیں ہوا. نہیں, میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر توجہ ہی نہیں رہی پچھلی ریسپیکٹیو گورنمنٹس کے اوپر, اور اس کے پھر بہت سارے ایونیوز ہیں, بہت سارے ریزنز ہیں. ہم اس کو ایک ریلیجس کانوٹیشن کے اندر بھی لے جاتے ہیں, جس میں کہا جاتا ہے کہ جی اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے تو وہی آپ کا رزق دے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ, اللہ نے آپ کو عقل بھی دی ہے, اللہ نے آپ کو شعور بھی دیا ہے, پلاننگ آپ نے اس کے ساتھ مل کے کرنی ہے. ایبسلیوٹلی. آپ نے کتنے لوگوں کے ساتھ ایک سٹی پلان کرنا ہے. اسلام آباد آپ کو دیکھ لیں, اگر آپ اس وقت اگر آپ 4 ملین کے قریب ہیں, اور اگلے آپ 5 یا 7 سالوں میں اگر آپ 7 سے 8 ملین ہو جاتے ہیں, ہاؤ ڈو یو پلان دیٹ؟ Yes. There is sewerage problem, there is criminal justice problem, there is education problem, there is so many problems. تو آپ نے اربن پلاننگ کو, جو آپ کے بہت سارے نیبرنگ کنٹری, پرٹیکولرلی چائنا جو ایک سب سے بڑی اگزامپل ہے, جو دنیا کی ایک بہت بڑی سب سے بڑی آبادی ہے, اس کو سامنے لے کے آپ نے چلنا ہے. اور اگر آپ نے اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا, آپ کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جائے گی. تو آپ نے ٹارگیٹڈ سبسڈیز دینی ہے. آپ کا ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے جو غریب پاپولیشن کا ہے, اس کو آپ نے دینا ہے. آپ نے اس کو بجلی میں بھی دینی ہے, اس کو آپ نے پیٹرول میں بھی دینی ہے, اس کو آپ نے راشننگ میں بھی دینی ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آئی ایم ایف آپ کو کہے گا کہ نہیں دینی, بیکاز دیٹس اے بینک. اوکے. لیکن ایز اے گورنمنٹ یو ہیو ٹو ڈو سرٹن تھنگز فار یور اون پاپولیشن, سو آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. رشید صافی صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. اس وقت ہمارے ایک جو بڑا مسئلہ ہے وہ ظاہر ڈالر کا ہے, ہمیں اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے اور اس کے لیے ظاہر ہمیں کام بھی کرنا ہے. لیکن سر اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ شارٹ ٹرم پلان کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی جس طرح ہمایوں صاحب نے کہا کہ نہیں, وہ جو بائک والی بات ہم کر رہے ہیں وہ بڑا ایک شارٹ سا فریگمنٹ ہے, لیکن سر بائکس تو بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں. اگر صرف ہم بائکس کو ہی کنورٹ کر لیں گے الیکٹرک بائکس میں تو بہت سی بچت ہو جائے گی ہماری پیٹرول کی. جی بالکل, آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن جو ای بائک پالیسی کے حوالے سے آج جو کیبنٹ میں جو ڈسکشن ہوئی ہے, اس کا دائرہ صرف ای بائکس تک محدود نہیں ہے. وہ رینیوبل انرجی کے حوالے سے جو وزیر اعظم کا ایک ویژن ہے اس کو آگے بڑھانے کی ایک کوشش ہے. اور ایک بات تو طے ہے کہ انرجی کے معاملے میں ہمارے وسائل کم ہیں اور استعمال کئی گنا زیادہ ہے, اور ترمل پہ ہمیں اس لیے جانا پڑ رہا ہے کیونکہ جو نیچرل ہماری ریسورسز ہے اس سے ہم انرجی کی ضرورتوں کو پورا کرنے سے قاصر ہے. اگر صحیح طریقے سے ایون اگر ہم ہائیڈل کو یوٹیلائز کریں تو مسئلہ کافی کم ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ابھی پرائم منسٹر صاحب جب سے آئے ہیں 6-7-8 مہینوں سے, سولر اور ونڈ انرجی کے حوالے سے جو ان کا ایک ویژن ہے اور اس پہ کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو اس سے دیکھیں صرف سولر سے اگر ہم ہنگامی طور پہ ان سے ہم بینیفٹ کرنا چاہیں اور اس کے لیے کوئی پلاننگ ہم کرنے میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان قریب ہم 10,000 میگا واٹ صرف سولر سے حاصل کر سکتے ہیں. ہم کر رہے ہیں وہ پلاننگ سر؟ وہ اسی کے حوالے سے جو آج کیبنٹ نے جس کی اپروول اس کی جزوی طور پہ دی ہے, جو ای بائک ہے وہ امیجیٹ اس کا استعمال بہت زیادہ ہے گاؤں دیہات اور پاکستان. آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو دیہی علاقہ جات ہے وہ شہر کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے, اور وہاں پہ مجھے خود حیرت ہوئی کہ 90 کے قریب تو ہمارے ہاں موٹر سائیکل اور اس سے متعلقہ جو چیزیں ہیں بنانے والی کمپنیاں ہیں, اور اس میں 21-22 کے ساتھ جو ہے ای بائکس بنانے کا بھی لائسنس ہے ان کمپنیوں میں. تو پوٹینشیل بہت ہے. ہم نے جو آبادی کا مسئلے کا ذکر ہمایوں خان صاحب نے کیا, وہ واقعی سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے. اگر آپ کے وسائل بہت زیادہ بھی ہو اور آپ کی آبادی اسی رفتار سے بڑھ رہی ہے تو آپ نہیں کر سکتے, اپنے مسئلوں کو حل نہیں کر سکتے. تو آپ نے اپنے ایک تو وسائل کو یوٹیلائز کرنے کے طریقہ کار کو چینج کرنا ہے, دوسری آپ نے پلاننگ کرنی ہے, اور پلاننگ کا سب سے پہلا زینہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم جس رفتار سے پاکستانی زیادہ ہو رہا ہے اس رفتار کو ہم نے ایک مینجمنٹ کے ذریعے کم کرنا ہے. اگر ہم یہ نہیں کر پائیں گے
تو پھر اگر آپ ای پہ آپ رینیویبل پہ چلے جائیں، آپ باہر سے ڈالر آپ کے زیادہ آ جائے، یہاں سے آپ کی ایکسپورٹ بڑھ جائے، امپورٹ آپ کی جو ہے وہ کم ہو جائے، یہ ساری چیزیں ہو بھی جائے تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہونے والا. تو بنیاد ہم نے یہیں سے رکھنی ہے، اور وہ کام جو ہے وہ حکومت کے ہاتھ میں ایک لحاظ تک سے تو ہے، لیکن سٹارٹ ہم اپنے گھر سے اور اپنی بالکل صحیح ذات بات سے ہے. کر سکتے لیکن ہیں. سر جو آپ نے پاپولیشن کی بات کی، کیا اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں چونکہ ظاہر ہم پاپولیشن کی بات کرتے ہیں، اچھا ہیومن ریسورس پاکستان کے پاس ہے، اگر ہم اسی کی مارکیٹ کو ایکسپلور کریں، آسٹریلیا، کینیڈا، دیگر ممالک، دیگر خطے، کہاں پر کیا ہیومن ریسورس ریکوائرڈ، پاکستان ان سے نیگوشیٹ کرے، ہمارا ہیومن ریسورس وہاں استعمال ہوگا، ڈالر ویسے بھی آئیں گے، جو ایک اچھا طریقہ کار بھی ہوگا. بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم 1947 سے لے کر آج تک نہیں کر سکے، وہ ہم نے اپنی آبادی بڑھانے کا جو ہمیں ایک ایڈوانٹیج بھی ہے. آپ کی بات ایک لحاظ سے درست ہے کہ پاکستان ان ممالک میں سے ہے جہاں پہ نوجوانوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. وہ آپ کی بات اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن اگر ہم نے جو اس وقت ہمیں مسئلہ ہے، دیکھیں ابھی سردی کا موسم ہے، اور اس کے باوجود گیس کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کئی علاقوں میں ہو رہی، اعلانیہ اور غیر اعلانیہ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ضرورت سے کم بجلی اور توانائی کے ریسورسز موجود ہے، اس لیے ہمیں مینجمنٹ کر رہی ہے. اگر ہم اس میں مینجمنٹ کر رہے ہیں تو ہم لانگ ٹرم جو اپنا مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے اگر اس جانب بھی آئے، اور آپ کی بات وہ آبادی تب ہی، اس کا زیادہ آبادی کا فائدہ آپ تب ہی حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس وسائل ہو. ان لوگوں کے لیے تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے، ان لوگوں کے لیے ہاسپٹلز کی ضرورت ہے، ان لوگوں کے لیے روڈ کی انفراسٹرکچرز کی ضرورت ہے. وہ آپ کے پاس نہیں ہے. جو موجودہ آبادی ہے وہ بھی آپ کی زیادہ ہے، اسے وہ چیزیں پوری نہیں ہو رہے. اور اگر ہم نے اپنی آبادی گروتھ ریٹ کو کنٹرول نہیں کیا آبادی کی، تو یہ مسئلے اور بھی زیادہ ہو جائیں گے. شعیب، اس میں ہمیں بہت بڑے حد تک اربن پلاننگ کرنی ہوگی. یہ ایک ایسا ایریا ہے جو بڑے عرصے سے جو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے. اس کی ریزن ہے کہ ہمارے پاس جو ایکسپیٹریٹ پاکستانی مڈل ایسٹ کے اندر ہے، سعودی عربیہ کے اندر کرنے، یو اے کے اندر، جی سی سی کنٹریز کے اندر کرو، وہ 5 سے 7 ملین کے قریب ہے، اور وہی ہماری ریمیٹنس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اپارٹ فرام ناردرن امریکہ اور برٹن جو ہے وہاں سے. ہم نے آپ کی آبادی کا میسو پرسنٹیج جو ہے اس وقت 63% جو ہے وہ ینگر پاپولیشن کے اوپر ہے. آپ نے سکل ڈیولپمنٹ کے اوپر توجہ کوئی نہیں دی، آپ نے میڈیکل کیئر کے اوپر ان کو نہیں کہا، آپ نے نرسز نہیں بنائے، آپ نے سیونگ کا آپ نے کام نہیں کیا، آپ نے الیکٹریشین کا کام نہیں کیا. تو بیسیکلی جو فوکس پہ مسنگ رہا، اتنا بڑا پوٹینشیل ہے پاکستان کے اندر کہ اگر ہم اس کے اوپر اپنی توجہ دیں، ہم دنیا کے اندر اس وقت ہم دنیا کی 5ویں 6ٹھی یا 7ویں بڑی پاپولیشن کا حصہ ہیں، اور اگر ہم اس سکل لیبر جو کہ 63% آف آور پاپولیشن ہے اس کو ٹرینڈ کر لیں اور دنیا میں اس لیبر اور مین پاور کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کریں تو اتنا بڑا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑی اربن پلاننگ کی ضرورت ہے. اور چونکہ سر آپ کو فوکس اربن پلاننگ پہ ہے تو میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو بھی اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو وہاں پر امپلیمنٹ کریں اور نوجوانوں کے لیے، پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ایسے مواقع کریٹ کریں کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو وہاں پہ یوٹیلائز کریں، تو بھی چیزیں بہت بہتر ہوں گی. میرا خیال ہے دس از ون آف دا موسٹ انڈر ریٹڈ، انڈر ڈیولپڈ اینڈ ایکسپلورڈ ایریا ایگریکلچر. ہم کہا جاتا ہے اور ہمیں بچپن سے جب سے ہم سن رہے ہیں کہ ہم 70% آف آر پاپولیشن از بیسڈ آن آر ایگریرین سوسائٹی. اس کے اندر ہم نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں کی. آپ کی سیڈز جو آپ نے آج سے 40 سال پہلے رکھے تھے وہی آپ کے سیڈ ہیں. گندم کی پیداوار بھی اسی پہ ہو رہی ہے، فروٹس کی اسی پہ بھی ہو رہی ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کی جو ایگریکلچر کے اوپر آؤٹ پٹ ہے کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے نا کاشتکاری کرنی ہے، وہ موقع بھی اسی طرح سے ہیں. آپ کی دنیا کے بے تحاشا ممالک، پرٹیکولرلی چائنا جو آپ کا سب سے قریبی دوست ہے، اس سے ابھی تک آپ نے نہ تو فائدہ اٹھایا، نہ آپ نے جو ہے اس کی جو ایکسپرٹیز ہے اس کو یوٹیلائز کیا. اینڈ دس از دا ٹائم کہ ہم اس کی ایکسپرٹیز کو استعمال کر رہے ہیں. ہائی ٹائم، بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ہمارا پہلا موضوع، اس پر اور بات بھی ہو سکتی ہے لیکن ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں. اور چونکہ مسائل کی بات اور چیلنجز کی بات ہو رہی ہے تو ایک معاملہ جس پر پچھلے کئی دنوں سے خاصی ڈسکشن ہو رہی ہے، لوگ اس پر تذبذب کا شکار بھی ہیں کہ کیا پاکستان ڈیفالٹ تو نہیں کر جائے گا. چونکہ اس میں ایک سیاسی جماعت نے بہت پروپیگنڈا کیا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، لیکن پاکستان کا ڈیفالٹ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. ثابت کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. یہ ماضی کا پاکستان نہیں ہے. اور سوال بھی یہ اٹھایا گیا آج کہ
آخر کیوں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا؟ مشکل حالات ضرور ہیں لیکن پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. زر مبادلہ کے ذخائر کم ہے مگر پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. یہ ملک رہے گا, ہم سب کو مل کر اس ملک کے لیے کام کرنا ہوگا. یہ ساری باتیں آج کی ہیں وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے اسٹاک ایکسچینج کے اجلاس سے خطاب کرتے انہوں نے کہا. اور ایک اہم پوائنٹ جو ان کی طرف سے ریز کیا گیا وہ یہ تھا کہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے سیاسی جماعت کی طرف سے, اپنے فائدے کے لیے اس کو روکنا ہوگا. تو میں سب سے پہلے اس پر جو ہے نا ضرور چاہوں گا کہ ہمایوں صاحب آپ ہی اس پہ کامنٹ کیجیے گا کہ جو سیاسی پروپیگنڈا بات کی ہے یہ بہت اہم بات ہے, چونکہ ذرا ایک سیاسی جماعت اگر اپنے فائدے کے لیے, اپنی کرسی کے لیے یہ بات کر رہی ہے تو ملک کا نقصان کر رہی ہے. دیکھیں شعیب, بڑا انفارچونیٹ ہے پرٹیکولرلی اگر میں اپوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں. تحریک انصاف ایک بہت بڑی جماعت رہی, وزیر اعظم ان کے رہے اور اللہ نے ان کو بڑی عزت دی اور وہ 3 سال 7 مہینے رہے. ان سے غلطیاں بھی ہوئیں. اب بیسیکلی جو ویژن آف لیڈرشپ ہے, ہائی ٹائم یہی ہوتا ہے کہ آپ ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ سے غلطیاں ہوئیں. اچھا, ہم جو مختلف جو تجزیہ نگار ہیں اور ایٹ لیسٹ اکانومسٹ ہیں, میں ایم ناٹ این اکانومسٹ, میں اپنی جو ہے اصلاح کے لیے اکانومسٹ سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا, تو وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے 3 سال 7 مہینوں میں جتنے قرضے لیے وہ قرضے اتنے زیادہ تھے جو پچھلے 70 سالوں میں کسی حکومت نے نہیں لیے. ان قرضوں کی ادائیگی کے اوپر جو موجودہ گورنمنٹ ہے, جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے, آج اگر پی ڈی ایم کی نہیں ہوتی, کسی اور گورنمنٹ کی ہوتی, تو ان کو قرضے واپس کرنے پڑتے بیکاز دیٹس اے ساورن ڈیٹ آف اے کنٹری. وہ اب واپس کرنے. اور جو ہمارا اس وقت سب سے بڑا بیلنس آف پیمنٹ کے اندر جو ہے, ایک تو جو ہے ایکسپورٹ اور امپورٹ کی وجہ, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ان قرضوں کو ہی واپسی کرنی ہے. ابھی آپ نے پچھلے سال تقریباً $5 بلین کے قرضے جو ہے نومبر میں آپ نے ادا کیے. اب 2023 کے اندر آپ نے تقریباً 22 سے 23 بلین ڈالر کے کرنے, اور آج اسحاق ڈار صاحب نے اپنی گفتگو کے اندر بتایا کہ وہ آلریڈی مینج ہو چکے ہیں. الحمدللہ کہ وہ جو ڈیفالٹ کا ایک جو کرائسس تھا بائی دی وے, یہ نہیں تھا کہ نہیں تھا, وہ اس گورنمنٹ نے مینج کر لیا ہے. اور اس گورنمنٹ نے نہیں کیا, گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا, اور ہم سارے اس کا حصہ ہیں. اب یہ جو موجودہ پی ٹی آئی کی جو اپوزیشن ہے, یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے جو باہر سے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس کو روکنے میں ایک حائل ہے. اس کے علاوہ جو ہماری جو ایک انوائرمنٹ ہے جس میں مختلف ممالک کے جو ہمارے جو بانڈز ہیں وہ اگر باہر بکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ انسٹیبلٹی کو کرتے ہیں, اسٹاک ایکسچینج کو والیٹائل کرتے ہیں. یہ جو ویژن کا لیک آف ویژن اس وقت ہماری پرٹیکولرلی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی طرف سے آ رہی ہے, دس از ویری انفارچونیٹ. دس از ناٹ ڈیمیجنگ, دس از کیٹاسٹرافک. اگر آپ اچھا کیٹاسٹرافک ان سینس کیوں, آپ نے $50 بلین کا فلڈز کی وجہ سے نقصان اٹھا چکے ہیں. 36 بلین ایکسیپٹڈ ہے اور 36 بلین کے بعد آپ کو 16 بلین ان کو ری ایبیلیٹیٹ کرنا ہے اس سال کے اندر. تو آپ کو مور لیس $50 بلین کا نقصان. ہم آئی ایم ایف کے ساتھ بات کیا کر رہے ہیں, 1.4 بلین کی جو اگلی ٹرانچ ہمیں مل جائے. آپ کے ملک کو $50 بلین کا نقصان ہو چکا ہے. اس نقصان سے بچنے کے لیے سب سے بڑی جو آپ کو چیز ضرورت ہے, ایک پولیٹیکل پولرائزیشن سے نکلنا اور یونائٹ ہو کے بات کرنا. خان صاحب نے اگر اس وقت حکومت میں نہیں آئے, 4 مہینے بعد آ جائیں گے, 6 مہینے بعد آ جائیں گے, سال بعد آ جائیں گے. مطلب that's the only consideration of a political leader کہ میں نے جو ہے نا بات نہیں کرنی کیونکہ میرا جمہوری حق ہے کہ میں نے پروٹیسٹ کرنا ہے, میں نے روڈ بلاکس کرنے ہیں. انہوں نے سی پیک جب شروع ہو رہا تھا اس وقت بھی کیے, اب بھی وہ یہی کر رہے ہیں. دس از ویری ویری انفارچونیٹ. بالکل ٹھیک ہے. سجاد صاحب, آج اسحاق ڈار صاحب نے ایک اور بات بھی کی, انہوں نے کہا کہ جو ڈالر کی اسمگلنگ ہے اس کو روکنا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ہمسایہ ملک میں اسمگلنگ ہو رہی ہے, اور صرف ڈالر کی نہیں, انہوں نے کہا کہ گندم کی بھی ہو رہی ہے, کھاد کی بھی ہو رہی ہے. یہ ایک بڑا چیلنج ہے سر اس وقت. بالکل, یہ تو بہت پرانا ہمارا پرابلم ہے, خاص طور پہ یہ تو بلیڈنگ ہے ہماری اکانومی کی, اور یہ ہمیشہ ہوتی رہی ہے ہمارے خاص طور پہ افغانستان والے بارڈر پہ بھی اور کبھی کبھار دوسرے بارڈرز کے ساتھ بھی. تو اس کو تو روکنا بہت ضروری ہے. اور اسحاق ڈار صاحب نے پچھلے دنوں کو 15 دن پہلے بھی کہا تھا کہ سیکیورٹی کے اداروں کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کو وار فوٹنگ پہ لیں اور اس کو روک سکیں. ٹھیک. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو سٹیبلٹی بہت ضروری ہے آپ کو ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے. ڈیفالٹ, ہاں, گورنمنٹ مینج کر سکتی ہے فنڈز کو کہ آپ ڈیفالٹ سے الٹیمیٹ بچ جائیں, لیکن اصل بات کیا ہے, اصل بات یہ ہے کہ آپ کو چیلنجز اپنی جگہ پہ, معاشی مشکلات اپنی جگہ پہ, لیکن آج جو فواد چودھری صاحب نے کہا ہے نا ایک بیان میں کہ عمران خان کے بغیر اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا, اس کا مطلب کیا ہے؟
کہ آپ معیشت کو تھریٹ کر رہے ہیں, آپ اس ملک کی بقا کو تھریٹ کر رہے ہیں, اس وقت جب ہم ڈیفالٹ کے ورج پہ کھڑے ہیں. مانا اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے اور انشاءاللہ نہیں کریں گے, لیکن وہ خطرات تو منڈلا رہے ہیں تب تک جب تک ہم یہ فنڈز مینیج نہیں کر پاتے جو کہ جن کی پیمنٹس آنے والے مہینوں میں ہم نے کرنی ہے. اس وقت اگر ایک گورنمنٹ, ایک اپوزیشن جو پارٹی ہے وہ ملک کی چیلنج کو نہیں سمجھ رہی اور ملک کی یہ جو مصیبتیں ہیں عوام کے اوپر ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی, اور اس کے موقع پہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم وہ بلیک میل کریں کہ ہمارے سے بات کر لو, ہمیں رستہ دو, ایک ادروائز ہم ڈی اسٹیبلائزیشن کریں گے. تو بیسیکلی یہ لوگوں کو بھی جاننے کی ضرورت ہے, اور یہی آج کی سب سے بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے اگر 6-7 مہینے کا ڈکے دیکھیں ہم اپنی اکانومی کا, تو اس میں ایک بڑا رول ڈی اسٹیبلائزیشن کا. بالکل ٹھیک ہے رشید صافی صاحب. جی آپ مکمل کیجیے سر. اور جب تک ہم اس ڈی اسٹیبلائزیشن کو نہیں روک لیتے, اور جو بیک ڈراپ کے طور پہ جتنی باتیں ہماری صاحب نے پہلے کی, صافی صاحب نے کی, وہ یہ ہے کہ آپ کی اکانومی تب تک پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوگی جب تک ہم ان آئیڈیاز پہ نہیں جائیں گے اپنی انرجی کو بچانے کے لیے اور اپنے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے. ایک ایسے ویژن کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہم جس ٹنل میں پھنسے ہوئے اس سے باہر نکل جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے رشید صافی صاحب. 2013 اس وقت بھی حالات کچھ ایسے تھے کہ ڈالر کہیں سے نہیں آ رہا تھا, معاشی حالات انتہائی ابتر تھے, ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا, کہا جا رہا تھا کہ الیکشن کے 6 ماہ بعد جو ہے ملک ڈیفالٹ کر جائے گا, لیکن پی ایم ایل کی گورنمنٹ نے 3 سال میں چیزیں بہتر کیں, ایکسپرٹیز تھیں تو بہتر کیں. آج اگر ہم حالات دیکھیں, ظاہر ہے حالات خراب ہیں, کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس میں سب سے بڑی ہنڈرنس یہی ہے کہ ملک کا نہیں سوچا جا رہا بلکہ منفی سیاست کی جا رہی ہے اس معاملے پر؟ دیکھیے اس میں 2 پہلو ہے. آپ نے جو سوال اٹھایا ہے کہ 2013 میں وہ کیا کچھ ہوا کہ اس وقت کی حکومت نے مالی مشکلات پہ قابو پایا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ 2018 میں جب حکومت رخصت ہو رہی تھی تو پاکستان کا سٹاک ایکسچینج ایشیا کے بہترین سٹاک ایکسچینج میں شمار ہو رہا تھا. آپ کے پاس جو ہے خزانے میں 40 ارب ڈالر کے لگ بھگ اماؤنٹ موجود تھی. اسی طرح آپ کی جی ڈی پی جو تھی اس گروتھ ریٹ اس کی کافی بہتر تھی. ریسیشن کی بھی یہ صورتحال نہیں تھی جس طرح اس وقت ہے. تو اس میں ایک دورانیہ کا جو ملنا تھا, اس میں ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کا بھی ایک عنصر شامل تھا کہ اس وقت عمران خان صاحب اس طریقے سے سڑکوں پہ نہیں تھے. بعد میں جب وہ آئے تو پھر ہم نے اس کا انجام بھی دیکھ لیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ واقعی ایک تجربہ کار معاشی ٹیم تھی اور انہوں نے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم معاشی پالیسیوں کو اڈاپٹ کیا تھا, اور اس کا بہت درست سمت میں اس معاشی ترقی کا ہم سفر کا آغاز کر چکے تھے. لیکن پھر بعد میں ہم نے جس طریقے سے 2018 میں ہم پہ ایک رجیم مسلط کی گئی, اور جس طریقے سے عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے پھر جس طریقے سے حکومت کی, اور سیاسی عدم استحکام کے نتیجے میں بھی آپ کی معیشت دن بدن نیچے جا رہی تھی. دیکھیے معیشت ایک دن میں سنورتی بھی نہیں اور بگڑتی بھی نہیں. تو 2-3 سال تو خان صاحب نے جو پریویس گورنمنٹ کی چوڑی ہوئی معاشی پالیسی اور ان کے جو ثمرات تھے اس پہ تو وارے نیارے ان کے ہو گئے, لیکن جب ان کے اپنے اقدامات کا وقت آیا تو پھر ان سے وہ چیزیں نہیں ہو رہی تھی, وہ نہیں کر پا رہے تھے, ڈیلیور نہیں کر پا رہے. اب تو وہ تمام باتیں کھل رہی ہے کہ جس طریقے سے اس حکومت کی ناکامی اور جس طریقے سے اس حکومت کی معاشی پالیسیاں جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکی, وہ باتیں اب تمام دنیا کو پتہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر پاکستان کے عوام پہ ایک دوہری آزمائش یہ ہوئی کہ ایک تو ہمارے ہاں سیاسی عدم استحکام پیدا کی گئی. اپوزیشن میں جو حکومت اقتدار سے نکلی انہوں نے مزید جو سجاد صاحب جو ابھی ذکر کر رہے تھے کہ جو جس طریقے سے پی ٹی آئی کا ایک موقف ہے کہ اگر عمران خان صاحب اقتدار میں نہیں ہوں گے تو پھر چاہے پاکستان کا خدا نخواستہ نقصان ہو, معیشت اگر بیٹھتی ہے تو بیٹھ جائے, لیکن عمران خان صاحب کا جو ہے اقتدار میں رہنا ان کی نظر میں ضروری ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. ایک تو وہ عمران خان صاحب کی جو اشتعال اور منفی سیاست کا جو ایک شاخسانہ ہے وہ ہم بھگت رہے, اور دوسرے پھر یوکرین اور روس کے جو تنازع نے ایک عالمی جو کساد بازاری کا ایک ماحول پیدا کیا, اس نے بھی ہمیں بری طرح افیکٹ کیا. اب اسحاق ڈار صاحب جو کہہ رہے ہیں
ان کی بات اس لیے بھی صحیح ہے کہ ملک کا ڈیفالٹ انشاءاللہ نہیں ہوگا. وہ اس لیے نہیں ہو، جو ملک تب ڈیفالٹ ہوتے، سری لنکا نے تب ڈیفالٹ کیا تھا جب وہ پیمنٹ ہے جو انہوں نے کرنی تھی، وہ ان کی ریاست وہ پیمنٹ جو ضروری پیمنٹ سے کرنی ہوتی ہے مالی سال کے دوران وہ کرنے میں ناکام رہی تھی. لیکن ہم نے اس سال کے لیے بھی کر دی ہے اور 2024 تک جو ہے ضروری پیمنٹ جس کی وجہ سے نہ کرنے سے جو ملک اور ریاستیں ڈیفالٹ ہوتی ہے تو وہ اہتمام تو آتی ہی حکومت نے کر دیا ہے. اب مالی مشکلات موجود ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کے لیے عوام کو بھی ایک آزمائش سے گزرنا پڑ رہا ہے اور حکومت جو ہے وہ بھی ایک آزمائش سے دوچار ہے. بالکل درست بات ہے. اس پر ہم نے گفتگو کی. اپنے پروگرام کے اگلے موضوع کی طرف ہم بڑھیں گے اور ابھی ہمیں بات کرنی ہے گوادر کی. گوادر جس سے متعلق ہم ذکر کیا تھا، جہاں پر تجارتی مراکز بند ہیں، اہم شاہراہیں، وہاں پر گاڑیوں کی آمد و رفت بند ہے. اور کل جو افسوسناک خبر آئی کہ گوادر میں جاری احتجاج کے دوران پولیس اہلکار کی ہلاکت ہوئی تھی. ہم نے اس پر ڈسکشن کل بھی کی تھی. اب اس کی شناخت بھی ہوئی یاسر سعید کے نام سے، اور ترجمان بلوچستان حکومت ان کی طرف سے بتایا گیا کہ پولیس اہلکار کی جو ہلاکت ہے وہ حق دو تحریک کے مظاہرین کی جانب سے فائرنگ کی وجہ سے ہوئی ہے. اور یہ بھی کہا گیا، ایک تو اس واقعے کو انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ مولانا ہدایت الرحمان کے خلاف پولیس اہلکار کی ہلاکت پر FIR درج کی جائے گی. حالات کیا ہیں گوادر کے، اس پر بات کریں گے. اس وقت پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں فرح عظیم شاہ صاحبہ، ترجمان ہے حکومت. کچھ دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گے، ان سے ہم اس پر کامنٹ بھی لیں گے چونکہ مظاہرین کی جو اشتعال انگیزی ہے اس کا مقصد پرامن ماحول اور مذاکرات کی فضا کو سبوتاج کرنا ہے. صافی صاحب، اس سے پہلے کہ فرح صاحبہ آئیں ہم ان سے بھی اس پر بات کریں گے کہ حالات کیا ہیں. تھوڑا سا آپ سے میں جاننا چاہوں کہ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے سر، چونکہ 2 مہینے ہو گئے، ابھی جس طرح حالات کشیدہ ہو رہے ہیں، مذاکرات کی میز پر نہیں آ رہے، بیٹھ نہیں رہے، بات نہیں کر رہے، حالات مزید خراب ہو رہے ہیں. آج کی اچھی خبر تو یہ ہے کہ جو مین رستے بند کیے گئے تھے وہ کھل گئے ہیں اور آمد و رفت میں جو مشکل پیش آ رہی تھی گوادر اور آس پاس پورے مکران کی ساحلی پٹی پہ، اس میں وہ قدغنیں وقتی طور پر دور ہو گئی. لیکن جو حق دو تحریک کے رہنماؤں کا جو لب و لہجہ ہے بدستور اس میں اشتعال کی کیفیت ہمیں محسوس ہو رہی ہے. جب تک اس مسئلے کو بالکل جو اس کے جڑ تک پہنچ کے اور پائیدار حل کی طرف نہیں جائیں گے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے سر. قطع کلامی کی معذرت، چونکہ فرح عظیم شاہ صاحبہ جوائن کر چکے، ترجمان بلوچستان حکومت. فرح صاحبہ بہت شکریہ وقت دیا آپ نے. فرح صاحبہ، حالات اس وقت گوادر میں میں چاہوں گا پہلے ایک اوور ویو دیں، پھر ہم اس پر مزید آپ سے سوال بھی کرنا چاہیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حالات تو بالکل انڈر کنٹرول ہیں اور جو مختلف مقامات پر دھرنے جاری تھے وہ بھی ختم ہو چکے ہیں. اور جس طریقے سے وہاں پر کچھ روڈز بھی بلاک کیے گئے تھے وہ بھی کھول دیے گئے ہیں، کیونکہ تقریباً کوئی 60 دن سے زیادہ ہو گیا تھا یہ جو دھرنا جاری تھا حق دو تحریک کی جانب سے. اور دیکھیں، جب سے ہماری گورنمنٹ نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں تو فرسٹ ڈے سے چیف منسٹر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ لڑائی جھگڑے دھرنے دینے سے یا عام لوگوں کو مشکلات میں ڈالنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. جس کا جو بھی مسئلہ ہے نیگوسیشن کے تھرو، بات چیت کے تھرو جو بھی مسائل ہیں وہ حل کیے جاتے ہیں. فرح صاحبہ، کیا بات چیت کے نتیجے میں آج ختم ہوا احتجاج؟ جی دیکھیں، جب سے یہ احتجاج جاری تھا، جب پہلے بھی یہ دھرنے پر بیٹھے تھے تو خود وزیر اعلیٰ نے بھی گوادر کا دورہ کیا تھا اور اپنے منسٹرز کے ساتھ وہ ان تمام لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی تھی. اور جو ان کی ڈیمانڈز تھیں، جو دیکھیں ہمارے حکومت کی جانب سے بھی ہمیشہ سے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے آئی ہے کہ بلوچستان کے عوام کے تحفظ کے حوالے سے کوئی بھی بات ہو یا ترقی کے حوالے سے کوئی بھی بات ہو تو اس پہ تو کسی بھی طور پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان چند ماہ میں جس طریقے سے ہماری گورنمنٹ نے کتنے اہم انیشیٹو جو ہیں وہ لیے ہیں، اور ریکوڈک کا جو منصوبہ اتنی کامیابی کے ساتھ آپ کے سامنے فائنلائز ہوا ہے، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. فرح صاحبہ، ان کے مطالبات پر اگر ہم آپ سے بات کرنا چاہیں